बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हलचल हुई उस मुलाकात का जिक्र है जो शहर इक़्तिदार में कल हुई। पहले मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई के लोग मिले और उसके बाद सदर मुमलिकत की भी मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान से हुई। ये मुलाकातें किस सिलसिले में हो रही हैं? देखिए, पहले तो सबसे आगाज़ में ना एक पढ़ा लिखा असूल है कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। सही। इस खबर की या इस डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस हैं। एक है ऑप्टिक्स जी, कि ये किस माहौल में मुलाकात हुई है, किस मंजरनामे पर हुई है। दूसरी है खबर कि खबर रिपोर्ट क्या हुई है, बाहर क्या आई है। और थर्ड पार्ट है एनालिसिस। तीनों बार यानी कि तरतीबवार जो है वो हम कवर कर लेते हैं। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान से जो मुलाकात है वो तो मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी हुआ करती थी। वो तो नवाज शरीफ की जिम्मेदारी होती थी, वो तो शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी होती थी। तो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने के लिए टीम ए नहीं टीम बी पहुंची है। और लोगों को नज़र आ रहा है कि जैसे वो मुलाकात जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की हो रही है भाई, जरदारी साहब की मुलाकात हो रही है, लेकिन उसमें एक शख्सियत और मौजूद है, ताकतवर शख्सियत, मोहसिन नकवी साहब जी, वज़ीर दाखिला। कातिल मुस्कुराहटों के तबादले हो रहे हैं। तो मुलाकात देखें, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनके साथ मुलाकातों की जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई थी, जिन्होंने मनाना था, वो मनाने वाले जो हैं वो तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ थे। वो कहाँ से गायब हो गए, वो कहाँ फुर्र हो गए। मौलाना फजलुर रहमान के जो इल्ज़ामात की फहरिस्त है, वो फहरिस्त तो बड़ी तवील है। वो आसिफ जरदारी के बारे में ये कहते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, सदर मैंने बनना था, पीडीएम की सदारत मेरे पास थी, स्ट्रीट पावर मैंने फराहम की, लोग मैं लेकर आया, आपके जलसे जुलूसों में रौनक मैंने लगाई, सब कुछ किया, आपने बेवफाई करके उसके बाद आपने, और इल्ज़ाम क्या लगाया मौलाना फजलुर रहमान ने कि पहले तो सीटें बेची जाती थी, अब असम्बलियाँ बेची गई हैं। सही। ऐवान सदर का सौदा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, उन इल्ज़ामात की मौजूदगी में क्या ये बात सेंस बनाती है? क्या आपको समझ आती है कि मौलाना फजलुर रहमान से को मिलने जाएगा जब वो ये कह रहे हो कि आपने पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया? उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं या जो उन्होंने गुफ्तगू की है 8 फरवरी से लेकर अब तक, नताइज आने के बाद से अब तक, जो उन्होंने 9 मई को पेशावर में जलसा किया है या उससे पहले कराची में, मुजफ्फरगढ़ या उसके आसपास कहीं साउथ पंजाब में भी किया है, जिस किस्म की वो गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो फिर भी उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो ज़रूरत तो है ना कोई। सही। कहीं ना कहीं कोई नंबर गेम में कोई मैटर कर रहा है। और मौलाना फजलुर रहमान की अचानक से अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान तो रुस के बैठे हुए थे। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान की जो पार्लिमानी वक़्त है इस वक्त गिवन नंबर के हिसाब से, वो क्या है? 8 नंबर कौमी असम्बली में, 5 सेनेट में, 5 या 4 सेनेट में, एक पे जिनका इन्फ्लुएंस और 4 उनके टैग के साथ है। 5 नंबर वहाँ पे, 8 नंबर वहाँ पे है। हुकूमत के पास कानून पास करने के लिए, अब हुकूमत ने क्या करना होता है? बजट पेश करना होता है, बजट पास करना होता है। हुकूमत कायम दायम रहती है, उसने लेजिस्लेशन करनी होती है, कानून साजी। वो गिवन नंबर का जो है वो 51% आपने सिंपल मेजॉरिटी, सादा अक्सरियत से आपने कानून पास कर लेना होता है। हुकूमत के पास नंबर है 212। 212 सीटें रखने वाली हुकूमत जो है वो 8 कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, वो 8 MNA रखने वाले मौलाना फजलुर रहमान के पास क्यों जा रही है? और ये मौलाना फजलुर रहमान जाकर मुलाकात नहीं कर रहे, उनके रिहाइशगाह पर सदर आसिफ अली जरदारी साहब तशरीफ ला रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उनके साथ मोहसिन नकवी क्यों आ रहे हैं? वो तो काबीना का हिस्सा है, सदर से उसका क्या लेना देना? भाई, मुस्लिम लीग नून का कोई वजीर क्यों नहीं आता? भाई, एक नाइब वज़ीर आज़म भी तो बनाए हैं। क्या एजाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, ये लोग आते थे मौलाना फजलुर रहमान से। नवाज शरीफ साहब खुद भी तशरीफ लाए थे इनके दर पर। तो इसका मतलब ये है कि मोहसिन नकवी साहब, जो कि असल में इस वक्त इस निज़ाम में एक सिविलियंस में एक ताकतवर शख्सियत है, और वो जिनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी कोई गारंटीज़, कोई वादे वईद होने होंगे ना। पहले हम ज़रा ख़बर पे आ जाते हैं। जिस माहौल में मुलाकात हुई, उस मुलाकात के माहौल में आपको याद होगा कि इससे एक दिन पहले पीटीआई का वफ्द गया, पीटीआई की भी दोबारा मुलाकात होनी है। शिबली फराज साहब जो हैं वो मिलने लगे, तो
تو ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا، بڑا لمبا جو ہے وہ مصافحہ اور معانقہ چلا، اور بیرسٹر گوہر صاحب اور ان کے طرف دیکھتے ہوئے جناب سمائلز پاس ہو رہی ہیں، پھر اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ خود کچھ جھیپ رہے ہیں اور ساتھ میں مسکراہٹ ہے، رؤوف حسن صاحب کی وہ ملتے ہوئے دیکھ لیں، اور جو آپٹکس ہیں مولانا فضل الرحمان کے، آصف زرداری، رخسانہ بنگش ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، اور جس وقت یہ انٹر ہوئے ہیں، انٹر ہوتے ہوئے جس طریقے سے آصف زرداری صاحب مل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ ایک ٹرن لے کے محسن نقوی آ کے کھڑے ہوتے ہیں، 2 سیکنڈ کا پاز لیتے ہیں، پاز لینے کے بعد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں، پھر مسکراتے ہیں دونوں، پھر مسکرا کے مولانا فضل الرحمان کی اسمائل جو ہے وہ بڑی قاتل قسم کی مسکراہٹ تھی، قاتل قسم کی مسکراہٹ تھی۔ اب مولانا فضل الرحمان نے جو اس کی خبر ان کے لوگوں نے سامنے دی ہے، بتائی ہے، صدر زرداری اور فضل الرحمان کی ملاقات، ممکنہ قانون سازی پر تفصیلی مشاورت ہوئی ہے، رہائش گاہ پہنچے، مولانا فضل الرحمان نے صدر مملکت کا استقبال کیا، تفصیلی ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے، صدر مملکت نے مولانا فضل الرحمان کو بندوق کا تحفہ پیش کیا جی، اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پھر ذرائع نے بتایا کہ ملاقات میں آئندہ ہفتے ہونے والی ممکنہ قانون سازی پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ پھر ذرائع نے بتایا کہ ملاقات میں JUI کو حکمران اتحاد سے تحفظات پر بھی بات چیت کی گئی۔ اور بھائی ان کے جو تحفظات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ آپ ایک جعلی مینڈیٹ کے ساتھ فارم 47 والی حکومت، آپ چوری کر کے پہنچے ہیں مینڈیٹ، آپ جعلی ہیں اسمبلیاں، آپ اسمبلیاں خرید کے اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ والے تحفظات دور کرنے کے چکر میں تو آپ خود ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تو انہوں نے PM کو ووٹ دیا نا، صدر کو ووٹ دیا، ٹھیک ہے۔ پھر فاصلے جناب ذرائع کہتے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں JUI اور حکمران اتحاد کے درمیان۔ آصف علی زرداری ریاست کے سربراہ کے طور پر ملاقات کے لیے آئے، وزیر داخلہ محسن نقوی کا صدر کے ہمراہ ملاقات کے لیے آنا ثبوت ہے کہ ریاست JUI فے کے تحفظات کو سنجیدہ لے رہی ہے۔ یہ مولانا کے بندے بتا رہے ہیں، میڈیا کو آف دا ریکارڈ بتا رہے ہیں کہ ریاست ہمارے تحفظات دور کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا چاہتی ہے۔ یہاں بھی حکومت کا لفظ نہیں ہے۔ ہاں، پھر کیا JUI اپوزیشن کا ساتھ دے گی یا حکمران اتحاد کا حصہ بنے گی؟ اس کے جواب میں ذرائع کا کہنا تھا کہ JUI کے پاس آپشنز موجود ہیں، تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، البتہ JUI ملک میں سیاسی عدم استحکام کے بجائے تعمیری کردار ادا کرنے کو ترجیح دے گی، اور آنے والے دنوں میں اس طرح کی مزید ملاقاتیں ہوں گی۔ اب 28 اگست کو مشترکہ اجلاس ہونا ہے اور سینٹ قومی اسمبلی کے اجلاس ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بات تو آپ کو اس سے یہ سمجھ آ گئی کہ نمبر اس وقت میٹر کر رہا ہے، ووٹس اس وقت میٹر کر رہے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم بڑی تفصیل سے بتا چکے کہ کیا معاملہ ہے آزاد اراکین کو گھیرنے کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بھی اسی ضمن میں ہوئی ہے، اور سارا کا سارا معاملہ ہے عدلیہ سے ریلیٹڈ، وہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن ہو، وہ منصور علی شاہ کو روکنے کا معاملہ ہو، وہ ججز تعیناتی، ججز کی عمر ہے، مدت ہے، جو ان کی ریٹائرمنٹ ایج ہے اس کو ڈراپ ڈاؤن کرنے کی ہے، نیچے لانے کی ہے کہ اوپر والے اس ترمیم کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے، ٹربل میکرز ریٹائر ہو جائیں گے، کوئی اور بندہ آ جائے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جس منظر نامے میں ہیں، اور پھر ہمارا کو من پسند عمران خان نے جو کہا تھا کہ یہ کوئی 2 کام چل رہے ہیں، ایک یہ کہ سینیورٹی پر اثر انداز ہوا جائے یا پھر موجودہ چیف جسٹس کو توسیع دے دی جائے، دونوں صورتوں میں ہم احتجاج کریں گے۔ حکومت کو مسئلہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اگر بنتے ہیں چیف جسٹس، ان کو یہ لگتا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن کھل جائے گا، اور کھلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم گھر جائیں گے، رخصت ہوں گے۔ اور یہ کیا گارنٹی ہے کہ جس جج کو وہ لانا چاہتے ہیں وہ آگے یہ معاملہ نہیں اٹھائیں گے؟ یہ بھی تو غلط پرسیپشن ہے۔ ان کو لگتا ہے، دیکھیں ان کو لگتا ہے نا کہ ایسا ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہیں سے ان کو ایشورنس کو چیزیں موجود ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ سارے منظرنامے ہمیں ہو گیا تو کوشچن یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان اب انالیسس کی طرف آ جائیں، آپٹکس، خبر اور انالیسس۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جس قسم کی ان کا ہارٹ بریک ہوا ہے، اصولاً تو سوچیں مولانا فضل الرحمان کو سیڈ سانگ سننے چاہیے، ہاں سیڈ سانگ سننے چاہیے یار،
مولانا ہے وہ, آپ اس گانوں کی طرف چل پڑے ہیں, سیڈ سانگ میں نے سننے والی کوئی اور اس کی طرف کانوں میں آواز پڑ ہی جاتا ہے بندہ کہیں. تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ جس طرح مسکرا کے اپوزیشن کے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں, ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یار یہ ٹائم ہے اس وقت جو ہے نا مارکیٹ ہائی ہے, صورتحال مجبوری بنی ہوئی ہے. آپ یہ سوچیں کہ کیا مولانا, سوال یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ مخلص ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ؟ وہ دونوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, وہ مخلص ہیں اپنے ساتھ. ابھی جب ان کے وعدے وعید بھی چل رہے تھے, پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت بھی چل رہی تھی, پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون بھی چل رہا تھا, قومی اسمبلی میں ووٹ جو ہے وہ اپوزیشن مشترکہ معاملے کو طے کر کے دے رہی تھی, سپریم کورٹ آف پاکستان میں مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا جی کہ یہ آزاد نشستیں مجھے دے دو ٹھاکر, یہ جو مخصوص نشستیں ہیں مجھے دے دو ٹھاکر. وہ کیوں مانگ رہے تھے؟ ان کو پتہ ہے کہ جتنا نمبر بڑھتا جائے گا اتنی ہی ویلیو بڑھتی جائے گی, اتنی ٹیگ بڑھتا جائے گا. اب لیکن وہ جس ایکسٹریم پہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو, حکومت کو, نون لیگ میں لیڈرشپ کو تو نہیں لیکن ان کی ساکھ کو, آصف علی زرداری کو, پیپلز پارٹی کو جس طریقے سے وہ ٹارگٹ کر چکے ہیں, تو کیا وہ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں. اس کا جواب آپ خود سوچیں گے. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ, ان کو پی ٹی آئی کا کون سا جلسہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر سٹیج سے عمران خان نے ڈیزل کہہ کے نہیں بلایا, اور ان کے سٹیج پہ چڑھتے ہی, تقریر شروع کرتے ہی 2 منٹ گزرتے تھے, خاص طور پہ کے پی کا کراؤڈ جہاں پر تھا وہاں نیچے کیا نعرے لگ جاتے تھے. کراؤڈ تھری اسٹوجز میں وہ شامل تھے. وہ عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے, ان کے درمیان کیا بات چلتی تھی. اور مولانا فضل الرحمان نے جب پلٹا مارنا تھا تو مولانا فضل الرحمان نے کہا وہ تو احتجاج کا عنوان تھا. ہاں وہ میرا سیاسی بیان تھا, ہمارا سیاسی بیان تھا, وہ ایک احتجاج کا عنوان تھا, اور ہمارا دوریاں دور ہو رہی ہیں. اب وہ حائل ہے, ایک پہاڑ حائل ہے, لیکن پھر وہ عبور بھی ہو جاتا ہے. تو مولانا فضل الرحمان دونوں طرف کھیل رہے ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں, مولانا فضل الرحمان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وننگ ہارس کے ساتھ جائیں گے. صحیح, جہاں ان کو لگا پی ٹی آئی جیت رہی ہے, وہ کہیں گے میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, ہمیں بیٹھے ہیں جمہوریت کی جد و جہد کے لیے, آئین اور قانون نیچے آئین اور قانون کی بقا کے لیے, جو ان کو زیادہ بہتر سوٹ کرتا ہوگا ان کے سیاسی اور ان کی جماعت کے سیاسی مستقبل کے لیے. یعنی پی ڈی ایم کے ساتھ بھی وہ جب کہتے تھے, آپ کو یاد نہیں میرے ٹاک شو میں, باقی لوگوں کے ٹاک شوز میں, ان کے لوگ بیٹھ کر کتنے وثوق کے ساتھ, کتنے دعوے کے ساتھ, کتنے مان کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے, ایوان صدر کے مکین یہ کہ وزیر اعظم بلاول ہو, زرداری صاحب ہوں, نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, صدر مولانا فضل الرحمان بنے. کہیں نہ کہیں کوئی ایشورنس تھی نا, کوئی گارنٹی تھی. کہیں پھر گیم خراب ہوئی, مولانا کا ایک بڑا برے قسم کا جناب بریک اپ ہوا, ہارٹ بریک ہوا, ایک فیز سے گزرے. اب مولانا فضل الرحمان کی باتیں کھلی ہوئی ہیں, پی ٹی آئی والے آتے ہیں وہ اسی طرح مسکرا کے مل رہے ہوتے ہیں, حکومت کا کوئی بندہ, کوئی شخصیت پیغام لے کر آ جاتی ہے. تو مولانا فضل الرحمان اپنے ساتھ مخلص ہیں, اور ایونچولی انہوں نے فیصلہ لینا ہے اس بنیاد پر کہ جیت کس کی ہوگی. انہیں جس کی جیت نظر آ رہی ہوئی وہ اس کے ساتھ چلے جائیں گے. مولانا کو پتہ ہے کہ فٹول اگر کوئی معاملہ چلنا ہے, سڑکوں کے اوپر آنا ہے, تب بھی وہ ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے. اگر معاملہ پارلیمنٹ میں جانا ہے, قومی اسمبلی اور سینٹ میں جانا ہے, تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو بڑی جماعتیں ہوتی ہیں نا, اس سے زیادہ نمبر گیم کی جب بات آتی ہے تو چھوٹی جماعتیں زیادہ بڑا پریشر گروپ ہوتی ہیں, اختیار کر جاتی ہیں وزارتیں لینے کے چکر میں, اپنا اس سارے معاملے میں. اب مولانا فضل الرحمان کے کیا سب معلوم نہیں ہے کہ اگر فار ایگزامپل مولانا فضل الرحمان صدر بن جاتے, ان کے 4 لوگ یا 5 لوگ اسمبلی میں ہیں, ساتھ میں مخصوص نشستیں ملا کے 8 لوگ ہیں, ان کو اگر 3 وزارتیں یا 4 وزارتیں مل جاتی ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی نہیں لے رہی تھی, تو مولانا فضل الرحمان اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوتے, مولانا فضل الرحمان تقریریں کر رہے ہوتے 9 مئی کو جا کے, مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ تانے دے رہے تھے ان کو, پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے, وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے, ان کے ساتھ دفاع کر رہے ہوتے. انہوں نے امریکہ لگا ہوتا. اصل معاملہ اس میں یہ ہے کہ وہ جو بندہ جس کی جو یہ یوزلی مولانا فضل الرحمان کے لیے کام کو قائل کرنے کا, ساتھ رکھنے کا کام کرتا تھا, وہ تھے میاں محمد نواز شریف. میں اتنے تھے ڈھول ملتان ہے, ڈولا مری بیٹھا ہے, تو وہ ڈھول جو ہے وہ اپنا مری میں سیر سپاٹے ہو رہے ہیں, ادھر ہو رہا ہے, اور یہاں پر وہ معاملہ ریپلیس ہو گیا. محسن نقوی صاحب کے آنے کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ پیغام کہ یہ میننگ فل
اور رزلٹ اورینٹڈ سٹیج میں معاملہ چلا گیا ہے جہاں پر نتیجہ نکلے گا. صحیح. جو کوشش JUI جماعت اسلامی والے ان کے ساتھ حکومت کر رہی تھی وہ کب ثمر لے کر آئی, کب وہ بارور ثابت ہوئی, کب وہ نتیجہ خیز ثابت ہوئی. جب محسن نقوی اگرچہ وہ ان کے ڈیمانڈ یہ تھی کہ بجلی کی قیمتیں کم کر دو, اینڈ بائی دا ٹائم ان کا دھرنا ختم ہوا تو 4-5 روپے وہ ادھر جا کے بتا تقریر کر رہا تھا, بڑھا کے وہ اٹھے تھے. تو محسن نقوی کی وہاں پر اٹینڈنس جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.